गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर फैसल सब्ज़वारी से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। एमक्यूएम पाकिस्तान 22 अगस्त के बाद मुसलसल मुश्किलात का शिकार। एमक्यूएम की एक और विकेट गिर गई। रुकन सिंध असम्बली शेख अब्दुल्ला पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जाए या पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाए तो कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी कम से कम ये नहीं कर सकता कि उस पार्टी के लिए कोई हमदर्दी रखे दिल में या उसके साथ काम करने की सोचे। एमक्यूएम के अरकान असम्बली पाक सरजमीन पार्टी का रुख क्यों कर रहे हैं? एमक्यूएम कराची के मसाइल हल करने में नाकाम क्यों दिखाई दे रही है? क्या एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान फासले खत्म हो सकते हैं? पूछेंगे रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फैसल सब्ज़वारी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम बदल तो गई है मगर संभल नहीं सकी है। इसे मुसलसल बुरानों का सामना है। एमक्यूएम पाकिस्तान की आज एक और पतंग कट गई है। एमक्यूएम के रुकने सिंध असेंबली अब्दुल्ला शेख पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सबरा मुस्तफ़ा कमाल ने इस मौके पर यह कहा कि लोग खुद चल कर हमारी जमात में हो रहे हैं, हमने तो किसी को कहा भी नहीं कि शामिल हो। लेट्स वॉच मुस्तफ़ा कमाल। हमसे सभी लोग राब्ते में, और हमने आपको ये भी पता है कि हमने किसी से भी ये नहीं कहा है कि भाई तुम आकर पार्टी ज्वाइन करो, तुम आकर जो है वो फलां टाइम पे आओ, फलां टाइम नहीं, हमने नहीं कही है। लोग हमसे, और हम राब्ते में रहेंगे। जो हमारी पार्टी में नहीं भी आएगा, हमारा तो तरीक़ेकार पहले दिन से रहा ही यही है। हम तो किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। हमने तो किसी से लड़ने की बात नहीं करनी है। तो राब्ता सब लोगों ने हमसे रखा हुआ है। इस तरह अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 6 अरकान सिंध असेंबली पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें अब्दुल्ला शेख, अशफाक मंगी, दिलावर हुसैन, बिल्किस मुख्तार, डॉक्टर सगीर अहमद, इफ्तिखार आलम शामिल हैं। जबकि रुकने कौमी असेंबली आसिफ हसनैन भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम किस डायरेक्शन में जा रही है? We are very honoured to be joined by Faisal Bhai tonight. Thank you very much, Faisal साहब। वेलकम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फैसल साहब, कहीं आपसे तो राब्ते नहीं हो रहे, कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब सबसे राब्ते में हैं वो। नहीं, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मुझसे राब्ता शेख अब्दुल्ला साहब का था, बिल्कुल, और मुझसे भी ख्वाजा इजहार साहब से भी, और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं राब्ता कमेटी के अरकान। इनफैक्ट अभी 2 महीने कबल ही मुझसे भी मुलाकात हुई। उससे पहले ख्वाजा इजहार साहब से, ये पाकिस्तान में नहीं थे, तो जहाँ थे तो हम लोगों का जब भी ट्रैवलिंग हुई है तो मुलाकात हुई, और बैठ के यही बात होती थी कि किस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान के काम को आगे बढ़ाया जाए। जो डैमेज 22 अगस्त ने पूरी एमक्यूएम को और हमारे कारकुनान को और हमारे वोटर्स के जहनों को पहुंचाया है, उसको किस तरीके से तब्दील करना है, उसको किस तरीके से यहाँ पर अब तामीर करनी है एक मज़बूत सियासत की। तो बहुत पैशनेट रहे उसके हवाले से। हमारे बहुत मेहनती सीनियर कारकुन थे शेख अब्दुल्ला साहब, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी कि वो आए हैं तो बहुत हैरानी हुई, क्योंकि कम से कम 2 से 3 रोज़ कबल तो इनकी ख्वाजा इजहार साहब से बात भी हुई थी, और कोई इस तरह का इम्प्रेशन नहीं था कि वो एमक्यूएम छोड़कर जा रहे हैं। हमें हैरानी है, हमें अंदाज़ा है कि यकीनन वो खुशी से पाकिस्तान के बाहर नहीं रह रहे थे। हमें नहीं इल्म के किस तरह के दबाव का उनको सामना करना पड़ा है कि अल्टीमेटली ही लैंडेड देयर। हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में किसी भी हवाले से दबाव की बुनियाद के ऊपर लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाने का सिलसिला जो है तर्क किया जाए। प्रोफेसर सब्ज़वारी साहब, मुल्क से बाहर तो आप भी मौजूद थे, बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मुल्क से बाहर मौजूद थे। अक्सर लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के काफ़ी अरसे तक मुल्क से बाहर रहे, अभी भी कुछ लोग बाहर हैं। आप पे कोई प्रेशर था क्या कि आप पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन करें? नहीं जी, मुझ पर
کوئی پریشر نہیں تھا. مجھے اپروچ لوگوں نے ضرور کی شاید, کچھ کامن فرینڈز اپنی دانش میں مشورہ جو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ میری فرمنس, میرے جو سوچ ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے وہ بہت سارے دوستوں کو پتہ تھی, تو اس لیے میرے خیال میں شاید مجھ پر اتنی محنت نہیں کی گئی ہو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کے خیال سے آپ کا ابھی بھی وہی موقف ہے جو کہہ بھی چکے ہیں کئی دفعہ, متحدہ قومی موومنٹ ری انڈورس بھی کر چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو پاک سرزمین پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی تک آپ کا یہ تاثر ہے؟ دیکھیے, یہ تاثر ایم کیو ایم کی جانب سے اس کا اظہار کیا جاتا رہا. پچھلے چند مہینوں سے شاید ہمارے یہ الفاظ نہ رہے ہوں, لیکن اگر ہمارے خدشات ہیں بھی اور ہم ریاستی اور حکومتی حلقوں سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, تو اچھی بات یہ ہے کہ حکومت اور ریاست کی جانب سے ہی اپنے عمل کے ذریعے ہمارے ان خدشات کی نفی کی جائے. ہم کہیں یا نہ کہیں, ایم کیو ایم کے بہت سارے کارکنان, کراچی شہر کی عوام, میڈیا کے بہت سارے حلقے کم و بیش اسی تاثر کو لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم کراچی شہر میں اس طرح کی کوئی بھی سیاسی کوشش پھلتی پھولتی نظر آئی نہیں ہے. اگر آپ تاریخ میں جائیے کہ جہاں آپ کے حوالے سے یہ گمان غالب ہو کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی ریاستی سرپرستی حاصل ہے. بٹ سر, ناؤ کم ٹو ایم کیو ایم. ایم کیو ایم خود اپنی جگہ پر, آپ نے کہا آپ بھی یہ ڈسکس کرتے تھے, آپس میں بات چیت کرتے تھے, ایم شور ابھی بھی کرتے ہوں گے کہ کیسے ایم کیو ایم کو آگے لے کے جائیں. بڑا دھچکا تھا 22 اگست کا, اس کے بعد سے نکلتی ہوئی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ فریہ, آپ خود ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ بڑا دھچکا تھا. یقین مان لیجئے کہ کوئی بھی گیج نہیں کر سکتا ایم کیو ایم سے باہر بیٹھ کر کہ کتنا بڑا دھچکا تھا. ایک طرف تو اس بدقسمت روز ریاست, حکومتیں, میڈیا, پاکستان کے عوام یکسر ہمارے مخالف کھڑے نظر آئیں, اور دوسری جانب ہمارے کارکنان اور عوام نہ صرف اس اپروچ, ان الفاظ, اس عمل کے خلاف کھڑے نظر آئیں, بلکہ خفا اور خائف بھی نظر آئیں, خوف زدہ بھی نظر آئیں کہ جو کچھ ہوا ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا. ہم ابھی تک تنظیم سازی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ بہرحال لوگوں کی ایک وابستگی 30-35 سال کی ایم کیو ایم میں رہی ہے 22 اگست سے پہلے تک کی, اور اب جب ہم نے کلیئر پوزیشنز لی ہیں پچھلے چند مہینوں میں لندن کے حوالے سے, وہاں سے ہونے والی سیاست کے حوالے سے, یا دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی, یا اپنے ووٹر کے حوالے سے بھی, تو اس ایک کنڈیشنڈ ووٹر ہے ہمارا اوور دا پیریڈ آف ایئر جس کی ذہن سازی ہوئی ہے. اس کی جب آپ یہ ریورس کنڈیشننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں وقت لگتا ہے, دقت پیش آتی ہے, خاص کر اس صورتحال میں ہر ہفتے ہی ہمارے کارکنان گرفتار. کلیئر پوزیشن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے لیا, آپ کی ذات کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے, چیدہ کچھ کہا جا سکتا ہے, مگر ابھی تک کلیئر پوزیشننگ کہاں ہے؟ کلیئر پوزیشننگ مصطفیٰ کمال کی ہے, انہوں نے آ کر کہہ دیا میں نے چھوڑ دیا سب, میں نہیں سمجھتا میں غلط کر رہا تھا. بٹ وہاں پہ فائن لائن ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں, کیونکہ وہ کھل کر وہ کنڈمنیشن بھی نہیں کرتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا, ایٹ لیسٹ فاروق ستار صاحب کے لیول پر, تو اس کا اثر تو جائے گا, کنفیوز تو ہوگا آپ کا ووٹر. نہیں فریہ, ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق ستار ہوں یا ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے دیگر ارکان ہوں, بہت واضح الفاظ میں انہوں نے نہ صرف اس بدقسمت دن 22 اگست کو ہونے والے کی تقریر اور عمل کو ڈیناؤنس کیا, مذمت کی, مسترد کیا, اپنے آپ کو لا تعلق کیا, بلکہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے فیصلے کرتے چلے گئے. عمل زیادہ بہتر ہے الفاظ سے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی نے کھل کے یہ کہہ دیا کہ کسی شخص کو برا بھلا. دیکھیے, سیاست میں صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, سیاست میں بہت سارے گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں, اور ہمیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ فائن لائن ہوتی ہے, ہم اس فائن لائن کے تحت ہی ہمارا جو ووٹر ہے اور رہا ہے, ہم اس کے درمیان موجود رہ کر اس کو یہ بتلا رہے ہیں
کہ ہمارے جو فیصلے ہونے چاہیے تھے آیا وہ ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے، کون سے فیصلے آپ کے لیے بہتر ہوں گے، اس ملک کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے مہاجر عوام بالخصوص اور سندھ کے شہری عوام بالعموم کے لیے ہم کس حد تک جائیں گے اور کیا ہماری سیاست کی روش ہوگی، آیا آج ہمیں کوئی رحمان ملک بلیک میل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ٹیم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ یہ مثال کے طور کے اوپر میں ایک نام لے رہا ہوں، تو یہ ہم ساری کی ساری چیزیں اپنی کر رہے ہیں، تو ہم بہت واضح ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست یہیں سے کراچی شہر سے پاکستان سے ہو رہی ہے، پاکستان سے ہوگی، اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرنے والا اور کوئی نعرہ لگانے والا فرد کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی اس کے ساتھ وابستگی ناممکن ہے۔ رائٹ، ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر۔ اینڈ ویلکم بیک ونس اگین۔ اگر ہم 22 اگست پہ چلے جائیں، فیصل سبزواری صاحب آپ خود بذات خود موجود وہاں پر نہیں تھے، لیکن تاثر یہ گیا لوگوں میں، اب وہ غلط تاثر ہو یا صحیح تاثر ہو، جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت لگا لوگوں کو، 2-3 مہینوں میں شاید زیادہ اعتماد ہوا، شروع میں نہیں تھا، کیونکہ تاثر یہ گیا کہ چونکہ اداروں کا پریشر تھا، چونکہ ایک پولیٹیکل موڈ بن گیا تھا، عوامی موڈ بن گیا تھا، اس لیے مجبوری میں فاروق ستار صاحب نے اپنے آپ کو لا تعلق کیا، اور یہ ماضی ہی کا ایک طریقہ کار ہے جس میں مصطفیٰ کمال صاحب، رضا ہارون صاحب تو کھل کر کہتے ہیں کہ ایسا ماضی میں بھی ہوا، الگ ہو گئے تھے، فاروق ستار صاحب ہی الگ ہو گئے تھے، پھر اکٹھے ہو گئے، سو یہ جو ڈور ایک اوپن نظر آیا اس کی وجہ سے کنفیوژن گئی، ایسا ہوا؟ میرے خیال میں فریہ دیکھیں، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دباؤ کے تحت ہم نے 23 اگست کا اقدام اٹھایا، میں نہیں تھا، لیکن میں مشاورت میں ضرور شریک تھا، کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار کی اور دیگر ساتھیوں کی پریس کانفرنس ہے، تو میں ڈسٹنس پہ ضرور تھا، لیکن کم از کم ذہنی طور کے اوپر بالکل ساتھ تھا اور قریب تھا۔ تو ہم تمام ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس عمل سے، ان اقوال سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اپنے ووٹرز اور کارکن کو سیل تھرو کرنا ہے، اور ان کو بچا کر ایک مثبت سیاست ہم نے یہاں شروع کرنی ہے۔ اگر تو دباؤ کی ہی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو شاید جان بچانے کے لیے کچھ لوگ پی ایس پی میں چلے گئے، کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا، اس کے آنے والے چند روز میں کوئی پی ایم ایل این میں چلا گیا، تو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ، آپ یقین جانیے کہ ہمیں بہت ساری سیاسی جماعتیں شاید بہت کھلے ہاتھوں ہمیں لیتی، قبول کرتی، لیکن ہم نے نہیں کیا، اور یہی سمجھا کہ ایم کیو ایم ایک جماعت کے طور کے اوپر اس کی نہ صرف یہ کہ ایک ہسٹری ہے، بلکہ اس کی لوگوں کے ساتھ وابستگی بھی ہے۔ اگر جماعت نے غلطیاں کی ہیں یا جماعت کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یکسر اس جماعت کو ہی بند کر دیں، بلکہ ہم اس کی اصلاح کریں، اور اصلاح کر کے مثبت سیاست کریں اور لوگوں کا اعتماد بحال کریں اپنی جماعت کے اوپر۔ تو یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جو چیزیں ہم نے جس کو 22 اگست کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ یہ ٹی وی انٹرویو رکھ لیجئے اپنے پاس، میں یا میری جماعت کے دیگر ساتھی اس کے برخلاف کوئی کام کریں، آپ 10,000 دفعہ نکال کے چلائیے گا۔ وی آر فرم کمیٹڈ، الحمدللہ بہت مطمئن الطاف ہیں۔ حسین سے لا تعلقی فار لائف ہے، الطاف حسین سے لا تعلقی فار ایور ہے۔ جی بالکل، اب ہم نے اس سمت نہیں دیکھنا ہے، ہم نے اپنے گراؤنڈ کو ہولڈ کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک مثبت، نان کنفرنٹیشنل، نان وائلنٹ، عدم تصادم، عدم تشدد کی سیاست کو دوبارہ ایم کیو ایم کی صفوں کے ذریعے اس شہر میں رائج کرنا ہے۔ سیاسی اختلافات کو جہاں دشمنیوں میں تبدیل نہ کیا جائے، جہاں شہری سندھ میں لبرل پروگریسو صحیح معنوں میں مڈل کلاس، غریب اور متوسط طبقے کی سیاست ہو، جہاں سیاست اور جرائم ایک ہی سکے کے دو رخ نہ بنے، یہ ہماری سوچ ہے اور اسی کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ٹوتھ لیس ہیں، فیر ہم مطمئن ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مقصد کے حصول کے لیے کوئی آرم ٹوسٹنگ، کوئی غلط طریقہ، کوئی بندوق، کوئی گالی، کوئی گولی کا استعمال ہم نہیں کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ لنڈن کو یہ بات پر یقین ہے کہ آپ لوگ اب بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، یا کہیں نہ کہیں سے ان کا انفلوئنس یا روابط ہیں؟ شکوک کا اظہار کیوں بار بار کیا جاتا ہے ان پرٹیکولر فاروق ستار صاحب پر کہ وہ رابطے میں متحدہ قومی موومنٹ لنڈن سے؟
نہیں میرے خیال میں یہ تو بالکل ہی ایبسرڈ بات ہے کہ وہ ہیں اور یہاں ان کی لندن سے لوگوں کے پاس اگر فون آ رہے ہیں تو آیا وہ ایم کیو ایم کا جو سیکریٹریٹ تھا وہاں سے آ رہے ہیں یا کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پہلی بات یہ ہم تو اپنے عمل سے ثابت کیے جا رہے ہیں. اور اب ہمیں فرینکلی اسپیکنگ یہ میڈیا کے دوست ہیں جو یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں. ہمارا کارکن یا ووٹر ہم سے یہ سوال نہیں پوچھتا. وہ بہت کلیئر ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اسے اب بادر نہیں کرتا کہ جناب ہم لندن کی طرف جائیں گے کیونکہ اس کو پتہ ہے نہیں جائیں گے, ہم وہاں سے رابطے میں, اسے پتہ ہے کہ رابطے میں نہیں ہیں. وہ تو ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب اس بلدیاتی نظام کو کس طریقے سے پوٹنٹ بنانا ہے, یہ ہماری جو مردم شماری کے مسئلے ہیں ان میں ہم کہاں تک جا رہے ہیں, شہری سندھ کے جو دیگر مقدمات اور مسائل ہیں اس کو ہم کس طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے جو غصب کیے ہوئے ہیں اس میں شہری سندھ کے حقوق, ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ دس از ریئل پالیٹک میرے خیال میں, اور یہی اصل مسئلے ہیں جن کے بارے میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. لوگ ہم سے وہ سوال نہیں پوچھتے جو ہمارے میڈیا کے بہت سارے دوست ابھی تک These are real topics. We'll come to them. We'll come to these topics. ایک آپ کو تبصرہ سنانا ہے پرویز مشرف صاحب کا, آپ کے پرانے ساتھی ہیں, ان کا کیا خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں. لیٹس اسٹارٹ. یہ خبریں آئیں کہ شاید آپ بھی متحدہ قومی موومنٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں, آپ نے بھی سنی ہوں گی, ایسی کوئی بات ہوئی تھی کبھی؟ میرا اس میں میری سوچ تھوڑی سی فرق ہے کہ میں اگر آ کر صرف ایم کیو ایم اتنا بدنام ہو گئی ہے, اتنی بدنام ہو گئی ہے, اس کے لیڈر اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ یہ لفظ ایم کیو ایم بالکل ملائن ہو گیا ہے, یہ ڈسٹ میں مل گیا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے مہاجر کمیونٹی سفر کر رہی ہے. میری سمپتیز مہاجر کمیونٹی کے ساتھ ضرور ہے, بالکل میں بھی مہاجر ہوں, لیکن ایم کیو ایم سے میری کوئی کنسرن نہیں ہے, نہ سمپتی ہے فرینکلی. وہ اپنے آپ کو خود سنبھالیں. اب میں آ کر ایم کیو ایم کو ریوائیو کرنا اس وقت میرے خیال میں تو ایک امپاسبل. فوج میں کہتے ہیں پلان جب فیل ہو جائے نیور ری انفورس فیلئر, وہ فیل ہوتا رہے گا, دوبارہ فیل ہوگا. تو آئی ڈونٹ بلیو ان ری انفورسنگ فیلئرز. He's calling you failure متحدہ قومی موومنٹ کو. نہیں الحمدللہ مشکل حالات ضرور ہیں, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا, اور بہت سخت ترین حالات ہیں ہمارے, لیکن ہم بہت کنوکشن کے ساتھ, بہت قائل ہو کے, اطمینان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جسے لوگ مسترد کرتے چلے آ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, ایون وہ لوگ بھی جن کی ہمارے ساتھ وابستگی رہی ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سکسس ماڈل بنائیں گے. کمال شعر ہے ہمارے دوست احمد نوید کا کہ سب نے رد کر دیا تو پھر میں نے, سب نے رد کر دیا تو پھر میں نے اپنے ہونے کا اعتبار کیا. تو الحمدللہ وی آر کانفیڈنٹ انف. سر بیوٹیفل ورس, لیکن ذرا چیک بھی کر لینا رائٹ لیفٹ, لوگ کہیں وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سب مجھے خود ہی کانٹیکٹ کریں, یہ نہ ہو پیچھے سے سب چلے جائیں شعر سناتے. سر عامر خان صاحب نے چند روز قبل بابر غوری, محمد انور, انبساط ملک اور واسط جلیل پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. یہ تمام آپ کے ساتھی ہیں, صحیح الزامات لگائے ہیں عامر خان صاحب نے؟ دیکھیے عامر خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد, یعنی بعض لوگ اپنی پاک دامانی کی حکایتیں اس طرح بڑھ چڑھ کر بتاتے رہے, جبکہ عامر خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اگر کسی کو مسترد کرنے ہیں تو وہ کرے. کہا کہ قانونی چارہ جوئی کریں گے, کرنی ہے تو کریں. جو باتیں یہاں زبان زد عام رہی ہیں ایم کیو ایم کے کارکنان میں اور کراچی کے عوام میں, تو وہ ان کا کچھ ان میں سے کچھ چیزوں کا عامر خان صاحب نے ذکر کیا ہے. کسی کو لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, بٹ بابر غوری صاحب نے چیلنج بھی کیا ہے. ہی چیلنجڈ ہم. ہی سیڈ کہ 31 تو کیا کسی ایک پیٹرول پمپ کو بھی لا کر دکھا دیں, ایک کا بھی ثبوت نہیں دے سکتے آپ, اتنے پیٹرول پمپس کا قائم. میرے خیال میں نے دیکھا کہیں وہ ان کے حوالے سے چل رہا تھا کہ وہ شاید قانونی چارہ جوئی کریں گے. تو میرے خیال میں قانونی چارہ جوئی کریں گے تو عامر خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے بالکل کریں گے, تو پھر عدالت میں بات آئے گی تو ہم بالکل اس کا جواب بھی دیں گے. کیونکہ ذکر ہوا ان کا, واسط جلیل صاحب کی ٹویٹس کو فالو کرتے ہیں آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پر؟ ناٹ اینی مور, لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو گرفتار کیا گیا اور رہا کیا گیا, مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا کہ انہوں نے LOL کہا کہ ہو گیا ہے. یہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے LOL ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے AWOL ہوتا ہے, ایبسنٹ وداؤٹ لیو. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا بات کہنی چاہیے کیا نہیں کہنی چاہیے. ہم کم از کم بد تہذیبی کا
کا جواب بد تہذیبی سے نہیں دینا چاہتے. ہاں بسا اوقات کوئی 10 باتیں سخت کرے تو ایک آدھ بات جواب میں سخت کرنی پڑتی ہے. فیصل صاحب یہ جو آپ کی جو بھی ہو اختلافات پی ایس پی سے بٹ مورلیس آپ لوگوں کی جو ایسنس ہے وہ ایک ہی ہے. لیڈرشپ سے آپ اتنے خوش نہیں تھے دونوں, یا لا تعلق مجبوری میں آنا پڑا یا جان بوجھ کے کیا, دونوں نے اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ کے الگ اپنی منزل بنانے کی کوشش کی ہے, نئی ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی ہے یا ری انوینٹ کیا ہے. یہ واسع جلیل صاحب دیگر چیدہ لوگ جو ابھی تک لنڈن میں ہیں یا لنڈن کے ساتھ ہیں, ان کی کیا معاملات ہیں؟ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آگے موو کریں یا کچھ اور ان کے ذہن میں ریزن کیا ہے ان کا وہیں پر رہنے کا؟ نہیں, یہ تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کے کارکنان نے اب پوچھنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ صرف الطاف حسین صاحب پاکستان سے باہر تھے اور باقی لوگ یہاں سے پارٹی کو چلا رہے ہوتے تھے, پھر رفتہ رفتہ وہاں 1-2 لوگوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا, اور اب پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب وہاں موجود لوگ ہیں جن میں سے ایک آدمی کے پاس برطانیہ یا امریکہ یا کینیڈا کے پاسپورٹس ہیں, اور وہ بیٹھ کر پاکستان مخالف جذبات, تقاریر, نعرے بارہا ایک دفعہ کرتے ہیں, پھر معافی منگواتے ہیں, 22 اگست کی 23 کو پھر کرواتے ہیں, پھر 5 مارچ سے لے کر 18 مارچ تک پہ یہی لوگ جو ہے بیٹھ کے پاکستان سے آزادی کے اور پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں. تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ کا شکار ہیں, احساس ہی نہیں ہے کہ یہ مہاجر عوام کو کہاں ٹیگ کر رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا, اس ملک میں ہمارے بڑوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, اب بھی ہو رہی ہیں. شکوے کے طور کے اوپر ہم نے اپنے حقوق کے لیے ایک تنظیم بنائی اور وہ تنظیم چلتی رہی, پھر جو حالات ہوئے وہ سب کے سامنے. بٹ اٹ نیور مینٹ کہ ہمارا تو روز اول سے نام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تھا. جب مہاجر قومی موومنٹ تھے اس وقت بھی مہاجر قومی موومنٹ پاکستان نام تھا. جب اے پی ایم ایس ہوتی تو اس کا بھی نام آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھا. یعنی اسی خطے میں, اسی ملک میں, اسی جغرافیے میں, اسی کے آئین کے تحت کام کریں گے. جو آئین میں جو شکوے ہیں ہمیں نئے صوبوں کے حوالے سے ہے, ریسورس ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہے اور دیگر حوالوں سے ہے, وہ شکووں کے پر آواز اٹھائیں گے, اٹھا رہے ہیں. کوٹا سسٹم کے حوالے سے کریں گے, بالکل قانون کو چیلنج کریں گے. قانون کے دائرے میں ہمارے خلاف قانون ہمارے ماورا عدالت ہلاکتیں ہوئیں, بالکل ہوئی ہیں جناب, ابھی بھی چھاپے گرفتاریاں ہیں, بالکل ہوئی ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم بھی کوئی پہاڑوں پہ چلے جائیں اور بھارت یا سوئٹزرلینڈ بیٹھ کے جو ہے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں. وی آر ویری مچ کلیئر. سو آپ ادھر یہی ایجنڈا دیکھ رہے ہیں, یہ جو کچھ لوگ ہیں لنڈن میں, ان کا لارجر ایجنڈا شاید یہی ہے, کیونکہ جب یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس ہو وہاں پہ پاکستان کے خلاف نعرے, کہیں اور ایسی بات ہو, جیسے آپ نے خود اتنے واقعات گنوا دیے, کیا ایجنڈا کچھ اور ان کا ہے یہ تو یا صرف شغل میں کریں؟ یہ ایجنڈا جو بھی ہے میرے خیال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہے ان کے ذہن میں, لیکن کم از کم مہاجر عوام سندھ کے شہری علاقوں کی فلاح نہیں ہے. بصورت دیگر یہاں پہلے سے ہی مسائل اور مشکلات کا شکار لوگوں کو ریاست کے سامنے اور ملک کے دیگر قومیتوں کے سامنے اس طریقے سے کھڑا کرنے کی افسوسناک حرکت نہ کی جاتی. رائٹ, ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے اور مردم کے حوالے سے بھی پوچھیں گے فیصل سبزواری سے. آفٹر بریک کیپ واچنگ اسٹرینڈ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. فیصل سبزواری صاحب, آپ کی جماعت ہو پی ایس پی ہو یا ایم کیو ایم لنڈن ہو, بیسکلی سوال یہی ہوتا ہے مہاجر ووٹ, بار بار ہم یہ کہتے ہیں. آپ نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ میں پاکستانی پیدا ہوا تھا, مہاجر نہیں. تو ٹارگٹ آڈینس مہاجر ہی کیوں ہے؟ یہ کسی کو اچھی لگے بری لگے, میری شناخت, میری سیاسی شناخت ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ وہ پریزیڈنٹس تو بنے مہاجر پاکستان کے, فیڈرل لیول پہ ہم نے دیکھا, بیوروکریسی میں دیکھا, President of Pakistan was a Mahajer. نہیں بالکل بنے. دیکھیں فریحہ پریزیڈنٹ is a Mahajer. نہیں, of course he was Mahajer. Still the president is Mahajer. لیکن یہاں کے معاملات صوبے کے اگر یہاں کا چیف ایگزیکٹو حل کرتا ہے, میں مثالوں کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں. 1997 میں جو مخلوط حکومت بنی ہے صوبہ سندھ میں, اس میں ایم کیو ایم کی اکثریت تھی.
ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا اس ارینجمنٹ میں. 2002 میں جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں, اس میں ہمارے پاس یہاں پر اکثریت تھی اس ارینجمنٹ پہ, اس میں ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں. اور ہمیشہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب سندھی بھائیوں کی حق تلفی ہوگی, تو اس کے معنی یہ ہے کہ مہاجروں کی آپ حق تلفی کرتے چلے جائیے, وہ ایشوز ہیں. لیکن گریٹر اگر آپ اس پہ دیکھیں بگر پکچر کو, تو واقعتاً پاکستان میں تو کلاسک ہیو اور ہیو ناٹس کا اور آسودہ حال طبقے کا ہی مسئلہ ہے. آپ لسان کی بات پہ ہم پہ اعتراض اس لیے نہیں کر سکتے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر سوال آتا ہے تو وہ سندھ کارڈ استعمال کرتی تھیں, میاں نواز شریف کے اوپر موقع پڑتا ہے تو وہ جناب جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا دیتے ہیں, جب موقع ملتا ہے پرویز خٹک کہتے ہیں کہ پختونوں کے ساتھ ایسا کیا. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پاکستان میں جب کوئی اپنے آپ کو کارنر محسوس کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی ایتھنیسٹی کے حوالے سے اس کو کارڈ کو یوز کرتا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات دیکھیں, میں قائل کہ بھائی اگر بلوچستان میں کہیں لوگوں کا شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو مارا گیا تو وہ زبان کی ہی بنیاد پر مارا گیا نا, تو ہم کہیں گے کہ بھائی پنجابیوں کو یا پھر اردو بولنے والوں کو وہاں پر مارا گیا. اور ایسا ہی کراچی شہر میں اگر ہوا ہے, ایون اگر پختونوں کے ساتھ بھی ہوا ہے تو وہ ظلم ہوا ہے, اور پختونوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, اب آپ آگے آ جائیے. یہی وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالص مہاجر ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے, ہم خالصتاً شہری سندھ کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے پانی کا, نکاسی آب کا, کچرے کا, بلڈنگ کنٹرول کا, یہ سارے کے سارے اختیارات آئین کے تحت جو میئر کو حاصل ہونے چاہیے, جو صوبائی حکومت نے قانون کے تحت نہیں دیے ہیں, وہ دیے جائیں. تو ایسا تھوڑی ہے کہ پانی اگر آئے گا تو جن گلیوں میں اردو بولنے والے رہتے ہیں وہاں آئے گا, اور جہاں پختون آبادی ہے وہاں پر نہیں آئے گا. بہت, اور خاص کر پنجابی, سندھی اور مہاجر تو یہاں ایک ہی گلی میں رہ رہے ہوتے ہیں, الگ الگ سے آبادیاں بھی نہیں ہیں یہاں پر. تو ہم تو شہری سندھ کا مقدمہ جو کہ زیادتی کی جاتی رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیہی سندھ کو بھی ایکسپلوئٹ کرتی ہے, وہاں سے ووٹ لیتی ہے, ان کی بنیاد کے اوپر ان کا نام لے کے سارے ریسورسز وہاں ری ڈائریکٹ کرتی ہے, خرچ وہاں بھی کچھ نہیں کرتے, صرف بنتا ہے, سڑک وڑک نہیں بنتی, بنتے ہیں تو نیب کے ریفرنسز بنتے ہیں وہاں پر بھی. تو ہم تو شہری سندھ کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں. رائٹ, مردم شماری پر آ جاتے ہیں. آپ نے اعتراضات اٹھائے, کیا وجہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کو ہر دفعہ مردم شماری پہ اعتراض ہوتا ہے؟ 1998 میں بھی تھا, اب پھر اعتراض ہے. جی بالکل تھا. 1998 میں وی ور انڈر کاؤنٹڈ, ہمیں کم گنا گیا. ہماری اس شہر کی آبادی کم از کم اس وقت 1,40,00,000 کے لگ بھگ تھی, 98 لاکھ گنا گیا. 2012-13 میں بھی UNDP اور ایون نادرا کے جو ڈیٹا بیس بتا رہا تھا, جبکہ ایک خانہ شماری یہاں پر ہو چکی تھی 2011 میں, تو اس وقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ کم از کم اس شہر کی آبادی جو ہے 2,10,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے. دنیا بھر کے اندازے یہ بتاتے ہیں کہ جناب کراچی دنیا کے تیز رفتار ترین آبادی جہاں پہ بڑھتی ہے ان شہروں میں سے ہے. 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک کے دیگر حصوں سے ہر برس اس شہر میں آتے ہیں. 19 برس ہو گئے مردم شماری کو ہوئے. سمپل میتھس ہے, اگر یہی کر لی جائے تو کراچی شہر کی آبادی کم از کم 3 کروڑ ہوگی. اچھا, ہمارا مسئلہ صرف آبادی پر آ کر نہیں رکتا, ایک تو ہمیں کم گنا جا رہا ہے, کم گنا گیا پہلے بھی. دوسری بات یہ کہ ہماری نمائندگی بھی کم کی رکھی جاتی ہے, یعنی آبادی میں شہری سندھ, کراچی, حیدرآباد, سکھر زیادہ ہیں, لیکن ہمیں گنا کم جاتا ہے اور ہمیں سیٹیں اس سے بھی کم گنی دی جاتی ہیں. جب میرے حلقہ میں جہاں سے منتخب ہوں وہاں 3.5-4 لاکھ ووٹر کے اوپر ایک صوبائی اسمبلی کی نشست ہے جناب. اور اگر آپ لڑکانہ چلے جائیے نثار کھوڑو صاحب کے حلقے میں, تو وہاں 40-45 ہزار ووٹر کے اوپر ایک صوبائی اسمبلی کی نشست ہے. تو ہمارا المیہ یہ ہے شہری سندھ کا, کراچی, حیدرآباد, سکھر کا, کہ ہم آبادی میں زیادہ ہیں, ہمیں گنا کم جاتا ہے سینسس میں, اور اس کے بعد جب ڈی لمیٹیشن ہوتی ہے تو ہمیں نشستیں بھی کم دی جاتی ہیں. اور دیہی سندھ آبادی میں کم, گنا زیادہ جاتا ہے اس سے بھی, اور سیٹیں اس سے بھی زیادہ. تو یہ وہ عدم توازن ہے جس کے باعث یہ کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, ریسورس ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ انجسٹسز رہیں گے. یہ گلیاں, یہ سڑکیں میئر کے عزم سے یا تقریر سے نہیں بن سکتے, یہ ان پیسوں سے بنیں گے جو یہ شہر کما کے دیتا ہے. اس صوبہ سندھ کہتا ہے کہ جناب ہم 67% ریونیو ملک کو جنریٹ کر کے دیتے ہیں, اس 67% کا 90% سے زیادہ کراچی شہر کما کے دیتا ہے. صوبائی بجٹ کا 90% سے زیادہ کراچی شہر کما کر دیتا ہے, اور خرچ کتنا ہوتا ہے؟ 7% سے بھی زیادہ نہیں. تو یہ مہاجر مسئلہ نہیں ہے, یہ شہری سندھ کا مسئلہ ہے, یہ عام شہریوں کا مسئلہ ہے. اور ہم اپنے جو ووٹرز ہیں اور الیکٹریٹ ہیں اور جو پوٹینشیل ووٹر ہیں, ان سب کی جو نیڈز ہیں اور ضروریات ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں.
پھر ایک کیونکہ وقت کم ہے، دو شخصیات کے بارے میں آپ سے پوچھنا، ایک جو سلیم شہزاد صاحب آئے بڑے دھوم دھڑکے سے تقریباً آئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ آپ کی طرف سے پذیرائی ہے نہ پی طرف سے ہے؟ خبریں یہ آئیں کہ شاید آپ دونوں کی آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی بھی ان کو اپنی پارٹی میں نہیں لے گا۔ نہیں، ہماری کسی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ سلیم شہزاد صاحب نے رابطہ کیا تھا ہمارے بعض ساتھیوں سے، ان کو بہت پولائٹلی یہ کہہ دیا گیا، جس طرح پرویز مشرف صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں حضور نوازش بہت آپ کے جو بھی خیالات ہیں کہ وہ آپ یہاں آ کر ایک کوئی متحدہ قسم کی پارٹی بنائیں گے، املگمیشن وڈیور۔ اسی طریقے سے سلیم شہزاد صاحب نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو ان کو بھی بہت پولائٹلی یہ بتا دیا گیا کہ نہیں جناب، ہمیں آپ کی سر دست ضرورت نہیں ہے، آپ یہ زحمت نہ کیجیے گا۔ پھر بھی وہ آئے، ان کی مرضی ہے، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ہیم۔ رائٹ، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خبر کہیں سے آ جاتی ہے۔ حیدر رضوی صاحب کدھر ہیں؟ حیدر رضوی صاحب کینیڈا میں ہیں، اور اب سے چند گھنٹے پہلے بھی ہمارے جو ڈسکشن فورم ہیں ایم کیو ایم کے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر، تو اس پہ وہ اپنی رائے اور تجاویز دیکھ رہے تھے۔ خاصی تندہی سے انہوں نے پچھلے دنوں جو ایم کیو ایم کی مردم شماری کے حوالے سے پٹیشن ہے کورٹ میں، اس کا خالص اردو میں تلخیصی ترجمہ، حیدر بھائی نے یہی نام دیا اس کو، تلخیصی ترجمہ انہوں نے کیا ہے جو ہم لوگوں میں لے کے جا رہے ہیں، جو ہمارے لیفلیٹ ڈسٹریبیوشن ہے۔ تو ہی از ویری مچ ود اس۔ ان کے کچھ اپنے ذاتی نوعیت کے ایشوز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ کچھ عرصے کے لیے شاید مزید باہر ہیں، لیکن جب بھی وہ پاکستان آئیں گے، ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ Okay, very confidently said. Thank you so much, Faisal Sabzwari Saab, for giving us time. Sabzwari Saab کی انٹرویو کے بارے میں do give me feedback on my Facebook page or on my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔